मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज पिछले हफ्ते की रिवीजन क्लास का दूसरा हिस्सा। कल हम पढ़ रहे थे कि मलका सबा ने जो है वो एक वफ़द जो है वो भेजा जो बेश कीमत हीरे जवाहरात और तोहफ़े तहाइफ लेके, और उस तोहफ़े तहाइफ को जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कबूल करने से इनकार कर दिया और कह दिया कि हम जाओ ले जाओ, ये तुम्हारे लिए तो ये पुरकशिश हो सकते हैं, ये मालूमता मेरे नज़दीक इनकी कोई अहमियत नहीं है। मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने उससे कहीं ज़्यादा दिया हुआ जितना तुम्हारे पास है। अगर तुम लोगों ने हमारी बात नहीं मानी, अल्लाह की दीन वहदानियत पर ईमान नहीं लाए, सूरज को जो है वो अपना देवता मानना ना छोड़ा, तो फिर हम यकीनन ऐसे लश्करों के साथ तुम्हारे ऊपर हमलावर होंगे जिन तुम्हारे लश्करों का जिनके साथ कोई मुकाबला नहीं होगा। उसी तरह जो है वो वापस पहुंच गए अपने तोहफ़े तहाइफ और सारी चीज़ें ले गए। मलका सबा जो इंतहाई ज़ीरक इंसान थी, उसने समझ लिया कि ये कोई आम आदमी नहीं है, क्योंकि अगर आम आदमी होता तो दुनियावी मालूमात के ऊपर मर मिटता। जितने बेश कीमत मैंने सोने जवाहरात और ज़ेवरात भिजवाए हैं उनको ज़रूर ले लेता, लेकिन लगता है कि उसको दुनिया की कोई तमा नहीं है। तो फिर उसने फ़ैसला किया और पैगाम भेज दिया कि मैं तुम्हारे पास जो है वो आ रही हूँ और मैं फर्मा बरदार होकर आ रही हूँ। अब जब वो फर्मा बरदार होकर वहाँ से चल पड़ी तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन जो है वो लम्हा बलम्हा उसकी रिपोर्ट जो है वो देते आ रहे थे, और जब वो करीब पहुँच गई और कहा गया कि इतना करीब पहुँच गई कि जहाँ वहाँ से गर्दो गुबार नज़र आने लगा, तो तब जो है वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से एक बात कही। देखिए, उनकी हर बात कहने के पीछे जो है वो एक मकसद था। मैं साथ साथ इसके बयान करता चलूँगा। कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, या अय्युहल मलाउ, ए दरबारियों, ए सरदारों, अय्युकुम यातीनी, कौन है तुम में से, यातीनी के वो ले आए, बे अर्शिहा, तख्त उसका, कबला, इससे पहले, अय्यातूनी मुस्लिमीन, कि वो फर्मा बरदार होकर मेरे पास पहुंच जाए। कौन है तुम में से है किसमें इतनी ताकत कि उसका अर्श, वो अर्श जिसके बारे में मैं अर्श कर चुका हूँ कि वो 7 मोहल्लात में ताले लगा के उसको जो है वो छोड़ के आई थी, उसके ऊपर पहरेदार चौकीदार जो है वो बिठा के आई थी, 7 मुकफ़ल ताले लगे हुए मोहल्लात में उसको जो है उसने रखा था। तो कहा उसके ऊपर बहुत वान है ना, उसके ऊपर बहुत गुरूर है उसको। कौन है तुम में से जो उसका तख्त जो है वो उसके आने से पहले यहाँ पे जो है वो मेरे पास ले आए। कहा इफ़रीतुन मिनल जिन्न, इफ़रीत कहते हैं ब्यूहेकल, हैवी, मोटा ताज़ा बड़ा। कहा जाता है कि वो जिन जो पहाड़ की मानद था जिन्नों में से एक, उसने कहा अना आती कबे ही, मैं इसको ले आता हूँ, कबला, इससे पहले, अंतकुआ मिन मकामे का, इससे पहले कि आप अपनी जगह से खड़े हों, इससे पहले कि आप अपना दरबार जो है वो ख़त्म करें, मैं उससे पहले जो इसको अपने सामने ला के जो वो हाजिर कर दूंगा। वइन्नी, और बेशक, इलैही, मैं हूँ, अलैहि, मैं हूँ, लकवियुन, इसके लिए, इस पर, लकवियुन, ताकत रखता, अमीन, और मैं ईमानदार भी हूँ। यकीनन मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं इस अर्श को जो है वो वहाँ से उठाऊँ और आपकी नशिस्त बर्खास्त होने से पहले, दरबार बर्खास्त होने से पहले, मैं इसको अपने पास जो है वो ला खड़ा करूँ। अब यहाँ पे पहली बात तो यह है कि अर्श क्यों मंगवाया गया था। देखना चाहते थे कि क्या उसमें इतनी सेंस है कि वो चीज़ों को पहचान सकती है कि नहीं पहचान सकती। उनकी रियलिटी देख के उसको पता चल सकता है या वो दुनियावी मालूमात वाली ही औरत है। कालल्लज़ी, कहा उसने, इंदहु, पास था, इल्मुन, जिसके इल्म, मिनल किताब, किताब में से। यहाँ पे मुफस्सिरीन कराम ने जो है वो आसिफ बरखिया के नाम को जो है वो कोट किया हुआ है कि वो कातिब थे, और वो कातिब थे और अल्लाह वाले थे, उनके पास इल्म था। तो उन्होंने जो है वो आगे से इसका जवाब दिया कि मैं इसको ले आता हूँ। लेकिन इससे अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हमें एक और मफ़हूम जो है वो नज़र आता है। इसी सूरह मुबारका की आयत नंबर 15 में पढ़ें, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहे हैं, वलक़द आतैना दाऊद व सुलेमान इल्मन, और बिलाशुबा हमने दाऊद और सुलेमान को इल्म दिया। वकाला, और उस इल्म के बदले में उन्होंने कहा, वकाला अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दलना अला कसीरिन मिन इबादिहिल मोमिनीन, तमाम तरीफ़ें उस ज़ात थे, उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें अपने मोमिन बंदों की बहुत सारी अक्सरियत में से फजीलत दी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि किसको इल्म दिया गया है,
قال الذی عندہ علم، ایک بات یہ کہ یہ جب جن نے کہا، دیو نے کہا، تو اس کے جواب میں جو ہے وہ اپنی حاکمیت، اپنی نبوت بتانے کے لیے کہا. کس نے؟ قال الذی عندہ علم، جس کے پاس علم تھا. اگر ہم اس کو دیکھیں تو علم کس کے پاس تھا؟ علم تو جو ہے وہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا. یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آصف بن برخیا ہی ہوں جن کے پاس کہا جاتا ہے کہ اسم اعظم تھا، اور اسم اعظم لے کے انہوں نے اللہ کے پاک نام لے کے اللہ کو الہ کہہ کر پکار کر اس کے لیے دعا کی، اور ادھر جو ہے وہ ساتھ ہی جو ہے زمین سے عرش جو ہے وہ نکل کے آ گیا. ایک وہ بات، اور دوسرا پوائنٹ آف ویو کہ یہ غالباً اس بات کے جواب میں قال الذی، کہا اس نے، یہاں پہ کالا سے مراد ہو سکتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام. قال الذی، کہا اس نے، عندہ علم، جس کے پاس علم تھا، من الکتاب، کتاب میں سے، انا آتی کا، میں لے آتا ہوں تیرے پاس، بہی، اس کو، قبل، اس سے پہلے، ان یرتدا، اس سے پہلے کہ وہ پلٹے، وہ لوٹے، الی کا، طرف تیری، طرفوں کا نگاہ تیری. اس سے پہلے، اس کا محاورہ اگر ہم ترجمہ کریں گے، پلک جھپکنے میں سے پہلے، اس سے پہلے کہ تو ادھر نگاہ کر کے، کدھر ہے وہ پڑا ہوا؟ وہ یمن کی طرف پڑا ہوا ہے. یمن کی طرف ایسے دیکھ کے تب واپس آئے گا تو ساتھ تیرے پڑا ہوا ہوگا. تو یہ پلک جھپکنے کی بات کی گئی ہے. تو اگر اس سے پہلے کہ میں تیرے پاس جو ہے وہ اس کو پلک جھپکنے میں، تیری نگاہ تیری طرف لوٹنے سے پہلے میں اس کو لے آؤں گا. فلما، پس جب، راہو، دیکھا اس کو، مستقرن، جس کا مطلب کہ پڑا ہوا، پاس رکھا ہوا دیکھا، اندہ، اپنے پاس. جب دیکھا اپنے پاس ٹھہرا ہوا اس کو، تو پھر کالا، کہا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے پروردگار کا رب فضل ہے میرے. لیبلونی، اب فضل کیا ہے؟ پہلی بات کہ جس کے پاس اللہ نے دیا ہے وہ فوراً جو اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری طاقت ہے، یا میرے پاس اس چیز کا علم ہے، یا میرے پاس ایسے لوگ ہیں جو یہ کر سکتے ہیں. نہیں، اس چیز کو جو ہے وہ نسبت کس کی طرف سے دی؟ نسبت دی اللہ کی طرف سے. قال ھذا من فضل ربی. یہی الفاظ اگر برا نہ مانے تو ہم بھی کہتے ہیں، لیکن ہم کن کام کے لیے کہتے ہیں؟ ہم مذاق اڑاتے ہیں، ہم تمسخر اڑاتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ تنخواہ کتنی ہے؟ تنخواہ تو جی 30,000 ہے، باقی فضل ربی بہت ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے ایسے کلمات کو کہنے سے بھی، کہ ہم اللہ پاک ہے، اللہ طیب ہے، اللہ حلال کمانے کا حکم دیتا ہے، حلال کھانے کا حکم دیتا ہے، اور ایک تو ہم جو ہے وہ اللہ کے احکامات کی نفی کرتے ہیں کہ ہم حرام کماتے ہیں، اور پھر اس کو منسوب بھی اللہ کی طرف سے کرتے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہمیں اس سے محفوظ رکھے. تو یہاں پہ جب دیکھا اپنے پاس اس کا عرش تخت پڑا ہوا، تو کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی، کس لیے؟ تاکہ وہ میرا امتحان لے، تاکہ وہ آزمائے مجھے. اشکرو، کیا شکر کرتا ہوں میں؟ ام اکفرو، یا میں کفر کرتا ہوں. یہ اللہ مجھے دیتا. دیکھیے یہ وہی بات ہے کہ اللہ جس کو دیتا ہے اللہ امتحان لیتا ہے اس کا. کیا امتحان لیتا ہے؟ کہ کیا وہ شکر کرتا ہے یا وہ کفر کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے. جس کو اللہ دیتا ہے، اور اگر وہ شکر کرنے والا ہو تو جس درخت کو پھل لگتا ہے وہ اتنا جھکتا ہے، کبھی اکڑتا نہیں ہے. جو اس کے پاس آتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اس کو پریشانی لگ جاتی ہے کہ اللہ نے مجھے اتنی بڑی امانت میرے پاس سونپ دی ہے، اس امانت سے پتہ نہیں میں جو ہے وہ اس کو خاطر خواہ جو ہے وہ اس کا پورا بھی اتر سکوں گا کہ نہیں، میں اس کی امانت کا حق بھی ادا کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا. کہیں ایسے تو نہیں ہوگا کہ میرا شیطان مجھے بہکا دے گا اور پھر میں اس کے اوپر جو ہے وہ سام بن کے جو ہے وہ بیٹھا رہوں گا. اب دیکھیے جتنا مال دیتا ہے اللہ دیتا ہے، جتنا علم دیتا ہے اللہ دیتا ہے، جسم جس نے دیا اللہ نے دیا، حکمت جس نے دی اللہ نے دی، ہر چیز، منصب جس نے دیا اللہ نے دیا. لیکن ہم منسوب کر دیتے ہیں اس کو دوسرے اوروں کے ساتھ، ہم منسوب کر دیتے ہیں اس کو اپنی ایجوکیشن کے ساتھ، ہم منسوب کر دیتے ہیں اس کو اپنی محنت کے ساتھ، منسوب کر دیتے ہیں اس سفارشی کے ساتھ جس نے جو ہے وہ ہمیں کیا کہ نوکری پہ لگوایا ہوا ہوتا ہے. تو اصل میں تو ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے ہے. اللہ ہی جس قابل تمہیں سمجھتا ہے وہ منصب، وہ علم، وہ حکمت، وہ جسم، وہ امانت جو ہے تمہیں سونپ دیتا ہے. کس لیے؟ لیبلونی، تاکہ وہ آزمائے کہ کیا تم شکر کرتے ہو یا تم ناشکری کرتے ہو. اب یہ فیصلہ، اسی فیصلے کے لیے ہمیں اسی دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ کیا ہم اللہ کی بات مان کے اس کا شکر ادا کرتے ہیں، یا ہم شیطان کے پیچھے چل کے اللہ کے ناشکرے ہو جاتے ہیں. اور ہم میں سے اس وقت
اگر دیکھیں تو ہم میں سے میجورٹی کیا ہم سبھی جو ہے وہ اس ناشکری میں جو ہے مبتلا ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، ایک اللہ کے آگے سجدہ نہیں کرتے، 100 دروں کے اوپر ہم جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں۔ ام اشکرو، کیا میں شکر ادا کرتا ہوں، ام اکفر، یا میں جو ہے کفر کرتا ہوں۔ اور پھر ایک آگے بات جو ہے وہ ایک تھمب رول، وہ کہتے ہیں نا ایک پرنسپل، ایک لا جو ہے وہ بتا دیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ ومن شکر، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو یہ مت سمجھیے کہ اس سے جو ہے وہ اللہ کے اوپر کوئی احسان کر رہا ہے۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، تو وہ شکر کرتا ہے اپنی ذات کے لیے۔ سارے کا ساری دنیا، ساری کی ساری مخلوق جتنی بھی ہے، وہ ساری کی ساری اللہ کی تابع فرما ہو جائے، اللہ کے خزانوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ ساری کی ساری مخلوق اس کی نافرمان ہو جائے، اس کے خزانوں میں، اس کی بادشاہت میں کوئی کمی جو ہے وہ نہیں آئے گی۔ تو جس نے شکر کیا ہے، جس نے عمل کیا، وہ اس نے اپنے نفس کے لیے کیا، اس کا فائدہ جو ہے اس کو روز محشر ملے گا۔ اگر وہ کسی پہ احسان جتاتا ہے تو یہ احسان ہی ریاکاری کے زمرے میں آتا ہے۔ امن شکر، اور جس نے شکر کیا، فانما یشکر لنفسہ، تو وہ شکر کرتا ہے اپنی ذات کے لیے۔ امن کفر، اور جو کوئی انکار کر دے، فإن ربی غنی کریم، تو میرا رب تو کرم والا بڑا ہی بے پرواہ ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، سارے کے سارے اس کے منکر ہو جائیں، سارے کے سارے جو ہے وہ جہنمی بن جائیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس سے بہت اکرام والا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہم نے ہے، یہی فیصلہ کرنے کے لیے ہمیں دنیا میں جو ہے وہ اتار بھیجا گیا ہے کہ ہم نے اس کا شکر کرنا۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن کی مثال، مومن تو دونوں طرح اجر پاتا ہے، اللہ دیتا ہے تو اس کا شکر کر کے اجر پاتا ہے، اللہ لیتا ہے تو صبر کر کے اس سے اجر پاتا ہے۔ تو مومن کے لیے تو دونوں راہیں سیدھی ہیں کہ دیا تو تب بھی اس کا شکر ادا کیا، اللہ نے لے لیا تو پھر جیسے انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دینا کہ ہم انا للہ اسی کے لیے ہیں، اسی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے، یہ کہہ دیں اور یہ اس نیت سے کہہ دیں کہ اللہ اس سے بہتر دے گا۔ میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس سے کو جو ہے وہ ابو سلمہ جو ہے وہ ان کا انتقال ہوا، ابو سلمہ نے یہ حدیث سن رکھی تھی، ایک دفعہ آ کے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی ہے، آپ نے یاد کر لی، اور جس وقت جو ہے وہ ابو سلمہ کا انتقال ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو وہ شہید ہوئے ایک جنگ میں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور دل میں کہا اللہ مجھے اس سے بہتر دے گا، اور ساتھ ہی فرماتی ہیں کہ میری اس وقت ہنسی بھی نکل گئی کہ ابو سلمہ سے بہتر مجھے کس نے ملنا، جتنا اچھا وہ میرا میاں تھا، جتنا اچھا شوہر تھا، اس سے اچھا مجھے اور کون ملے گا۔ عدت ختم ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے پیغام جو ہے وہ لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ وہی بات ہے کہ جو کوئی کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، یہ مت سمجھے کہ وہ کسی کے اوپر احسان کر رہا ہے۔ تو میرا رب تو بڑا ہی بے پرواہ اور کرم والا ہے۔ کالا، اب یہاں تک کالا کہا سلیمان علیہ السلام نے، نکرو ہوتا ہے تنکیرن سے، ایک ہوتا ہے تنکیر، ایک ہوتا ہے تعریف۔ تعریف ہوتا ہے کسی چیز کو پہچان لینا، تنکیر ہونا اس میں ناگواری اجنبیت کا مفہوم جو ہے وہ پایا جاتا ہے کہ ایسی چیز کر دو، اس کو ایسا بنا دو کہ اس کو پہچانا نہ جا سکے۔ کہا اس لیے کہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا اس میں حق اور باطل میں تمیز کرنے کی کوئی گنجائش ہے، کوئی جرمز ہیں اس میں کہ وہ تمیز کر سکے کہ یہ میرا ہی ہے یا یہ کوئی اور ہے۔ کالا کہا نکرو، بدل ڈالو، لہا اس کے لیے، عرشہا اس کا عرش، ننظر تاکہ ہم دیکھ لیں، ہم دیکھیں، اتہتدی کیا وہ ہدایت پاتی ہے، ہدایت پانے والوں میں سے ہے، ام تکون من الذین، یا وہ ان لوگوں میں سے ہے لا یہتدون جو ہدایت نہیں پاتے۔ کیا اس کے ذہن میں کوئی کانسیپٹ ہے کہ وہ ہدایت پانے والوں میں ہے؟ کیا اس میں تبدیلی آ سکتی ہے؟ کیا وہ اپنا جو اس وقت مذہب ہے وہ سورج پرستی کرتی ہے اس کو چھوڑ کے وہ دوسری طرف آ سکتی ہے؟ اگر تو وہ ہدایت پانے والی ہوگی تو وہ مان جائے گی، نہیں ہوگی تو وہ اپنی جگہ پہ اٹک جائے گی، وہ اپنی بات پہ جو ہے وڑی رہے گی۔ فلما، پس جب آ گئی، اب ہو گیا عرش چینج ہو گیا، اسی اسنا میں جو ہے وہ ملکہ سبا جو ہے وہ وہاں پہ پہنچ گئی، استقبال کیا گیا۔ جب لے کے گئے تو سب سے پہلے تو جو ہے اس کو جو ہے وہ وہی عرش اس کا تخت دکھایا، اور تخت دکھا کے پھر پوچھا فلما جات، پس جب وہ آ گئی، کیلا کہا گیا اس سے اہا کذا، ایسا ہی ہے عرش تیرا، کیا یہ تخت ایسا ہی ہے تیرا؟ قالت، وہ کہنے لگی، کانہو، گویا کہ ایسے ہی ہے، یہی ہے، یہ تو مجھے لگتا ہے یہ وہی ہے۔
حالانکہ اس کا کیا کیا تھا کہ اس کے کچھ ہیرے جواہرات ادھر سے اتارے ادھر لگا دیے، اس کی شکل تھوڑی سی بدل دی گئی تھی۔ تو جیسے ہوا کہنے لگی قالت کا نہ ہو، گویا کہ یہ تو وہی ہے، وَأُوتِينَا الْعِلْمَ، ہمیں اس بات کا پتہ تھا من قبلھا، اس سے پہلے کہ ہم عام بندے کے پاس نہیں جا رہے، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم تابعدار ہو کے آئے ہیں، ہم فرمانبردار ہو کے آئے ہیں۔ وہ شخص جس کا پیغام ایک پرندہ لے کے آتا ہے، وہ شخص جو لمحہ بھر میں میرا تخت جو 1500 میل میں جو ہے وہ 7 محلات میں تالے لگا کے آتی ہوں، مجھ سے آنے سے پہلے یہاں پر ہے، تو ہمیں علم تھا کہ ہم جو ہے وہ کسی عام انسان کے پاس، کسی دنیاوی بادشاہ کے پاس نہیں جا رہے، ہم کسی نبی کے پاس جا رہے ہیں جس کے پاس اللہ کا علم ہے۔ وَأُوتِينَا، اور ہمیں دے دیا گیا تھا، ہمیں پتہ چل گیا تھا، علم من قبلھا، اس سے پہلے، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم تو تابعدار ہو گئے تھے، ہم تو فرمانبردار ہو گئے تھے۔ وَصَدَّهَا، اور روک دیا اس کو، ما کانت، تھی جس کے اوپر، تعبد من دون اللہ، اللہ کے سوا، یہ توحید کا پیغام دے دیا گیا۔ جب وہ فرمانبردار ہو گئی، یہاں پہ بھی 2 مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ اس کو روک رکھا تھا ان لوگوں نے جو اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وصدھا، روک دیا اس کو، کس نے؟ سلیمان علیہ السلام نے، اس سے جس کی وہ عبادت کرتی تھی اللہ کے علاوہ۔ شیطان نے اس کے لیے جو ہے وہ یہ سنوار رکھا تھا کہ یہ سب سے بڑا سورج ہے، اور اسی سورج کی جو ہے وہ پوجا کیا کرتے تھے، چڑھتے سورج کو سلام کیا کرتے تھے، جب ڈوبتا تھا تب اس کو سلام کرتے تھے، تب اس کے سامنے سربت سجود ہوتے تھے، چڑھتے ہوئے بھی اترتے ہوئے بھی۔ انہا، بے شک تھی وہ، کانت تھی وہ، من قوم کافرین، کافر لوگوں میں سے تھی۔ کیلا، اب جب وہ محل میں داخل ہوئے، پہلے تو اس کو اس کا عرش، اس کا تخت دکھایا گیا، کیلا، پھر کہا گیا لہا ادخل السرح، اب داخل ہو جائیے محل میں۔ سرح کہتے ہیں محل کو، بلند اونچی عمارت کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے، داخل ہو جائیے محل میں۔ جب وہ محل میں داخل ہوئی، فلما رات ہوئی، جب دیکھی، پس جب دیکھا اس نے، اس حسبتہ، حسبتہ، گمان کیا اس کو، اس نے خیال کیا، حساب لگایا اس نے، لجتن، لجا کہتے ہیں حوض کو، پانی کے ایک بڑے تالاب کو، کہ اس پانی میں جو ہے وہ پانی لہریں لے رہا تھا، اس کے نیچے جو ہے وہ جانور جو ہے وہ پانی والے جانور جو ہے وہ چھوڑے ہوئے تھے، وہ جو ہے اس میں چل پھر رہے تھے، اس میں جو ہے وہ ویوز لے رہے تھے۔ تو جب اس نے دیکھا تو اس نے خیال کیا اس کو ایک حوض، ایک پانی کا بڑا تالاب، وکشفت، اور اٹھا لیں، دور کر دیں، انساکیہا، اپنی پنڈلیاں، اپنے پونچے اٹھا لیے اس نے۔ یہ ایک نیچرل فینومینا ہے کہ جس وقت انسان پانی میں یا کیچڑ میں سے گزرنے لگتا ہے، فوراً اپنی شلوار جو ہے وہ اونچی کر لیتا ہے۔ تو اس نے بھی اپنی پنڈلیاں جو ہیں وہ اٹھا لی، اپنا اس کے اوپر سے کپڑا اٹھا لیا کہ کہیں وہ پانی سے بھیگ نہ جائیں۔ کہا، تو پھر کہا گیا اس سے، کس نے کہا؟ کالا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، انہو، بے شک سرہن، یہ محل کا، مورتن، یہ فرش ہے، یہ چکنا فرش ہے، من قواریر، قواریر کہتے ہیں جس کا معنی ہوتا ہے یاقوت، جس کا معنی ہوتا ہے آپ کہہ لیں اس کو شیشہ، گلاس، یہ شیشے کا فرش ہے، یہ تو محل کا شیشے کا فرش ہے۔ جب اس نے پنڈلیاں اٹھائیں تو کہا نہیں نہیں، یہ تو فرش ہے اور فرش شیشے کا ہے، آپ ایسے ہی جو ہے وہ چلیے۔ قالت، اب یہ اس کے اوپر راز کھلتے جا رہے ہیں سلیمان علیہ السلام کے۔ اس کے جواب میں اس نے کہا، قالت، کہنے لگی، ربی، اے میرے پروردگار، انی ظلمت نفسی، میں نے ظلم کیا اپنی جان کے اوپر، میں پہلے جو ہے گمراہی میں پڑی رہی، میں اب جب یہ دیکھا، یہ معجزے دیکھے اس نے سلیمان علیہ السلام کے کہ یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، ایک پل بھر میں جو ہے وہ میرے آنے سے پہلے میرا عرش یہاں پہ جو ہے وہ پہنچا ہوا ہوتا ہے، پرندے، اور پھر جب وہ کہا جاتا ہے کہ جس وقت وہ جا رہی تھی محل میں تو پھر کیا تھا کہ ایک نیچے فرش ایسا تھا اور اوپر سے پرندوں نے دھوپ کے سر کے اوپر سایہ کیا ہوا تھا، وہ پرندے بھی سارے کے سارے جو ہے وہ آپ کے تابع فرما تھے، خود آپ کا پیغام جو ہے وہ لے کے گیا تھا، تو وہ ان سے وہی کام لیتے تھے جس کام کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے۔ تو یہ سب کچھ دیکھا جب اس نے تو اس کو اپنے ماضی کے اوپر شرمندگی ہوئی، وہ پشیمان ہوئی اور کہنے لگی، قالت رب انی ظلمت نفسی، اے میرے پروردگار، بے شک میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، واسلمت، اور میں اسلام لاتی ہوں، میں ایمان قبول کرتی ہوں، ما سلیمان کے ساتھ، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کے اس نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے اوپر جو ہے ان کا نام کا کلمہ پڑھا اور سلمان کے ہاتھ پہ جو ہے وہ بیعت کی اور وہ مسلمان ہو گئی۔ تو یہاں پہ اس میں ان آیات کریمہ کا مقابل کون سا ہے؟ اس سے پہلے والی بات ہے۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کس کے پاس گئے تھے؟ فرعون کے پاس، یہاں کہ اس کے پاس بھی طاقت تھی،
اس کے پاس طاقت تھی اور اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی طاقت تھی. وہ بھی اس وقت کی سب سے بڑی طاقت تھا. اپنے دور میں سلیمان علیہ السلام بھی سب سے بڑی مملکت کے جو ہے وہ بادشاہ تھے. اور یہ وہ بادشاہ تھے جن کا بادشاہ سے کوئی تعلق نہیں تھا. صرف حضرت داؤد علیہ السلام داؤد علیہ السلام کو حضرت طالوت نے جو ہے وہ بادشاہت میں شریک کیا تھا جالوت کو مارنے کے اوپر. اور وہ بادشاہت ملی تھی 13 سال کی عمر میں سلیمان علیہ السلام. اتنی بڑی بادشاہت کسی اور کی نہیں تھی. لیکن آپ کا سر جو ہے وہ اکڑا نہیں, آپ کا سر ہمیشہ جھکا رہا. جبکہ جب اس کو اللہ نے جو ہے وہ دیا تھا فرعون کو, تو فرعون تکبر میں آ گیا, اس کو وہ گھمنڈ میں آ گیا, اور اس نے واضح معجزے دیکھنے کے باوجود ایمان لانے سے انکار کر دیا. سبا نے جب یہ معجزے دیکھے تو پھر وہ فوراً پہچان گئی کہ یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے, یہ اس اللہ وحدہ لا شریک له کے ہی کام ہے جس نے اتنی علم, نبوت اور حکمت جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے رکھی ہے. دونوں کو آپ کمپیریزن کر لیجئے کہ یہ دو دنیایں ہیں. ایک وہ ہیں جو اللہ کے ناشکرے ہیں اور تکبر میں آتے ہیں اور غرور میں سر اکڑ کے رکھتے ہیں, جن کی گردنوں میں سریا آ جاتا ہے, وہ اپنے علاوہ کسی کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں. حالانکہ کتنے معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے تھے, کتنی دفعہ وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے, اور اللہ کے رسول نے جب دعا کی آئے باقی اللہ کے رسول کے پاس کہ ہمیں اب بچا لو, ہم ایمان لے آتے ہیں, آپ کی دعا سے وہ عذاب ٹل جاتا, وہ پھر ویسے کے ویسے ہو جاتے. اتنے معجزے دیکھنے کے باوجود ایک وہ ہے جو ایمان نہیں لایا, اور ایک یہ تھی ملکہ سبا کہ جس نے ان چیزوں کو دیکھا اور پھر جو ہے وہ اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے اس کے لیے اس کی توحید کا کلمہ پڑھ لیا اور لا الہ الا اللہ کہہ دیا. تو فیصلہ خود کر لیجئے کہ ایک طرف وہ ہے اور ایک طرف یہ ہے. تو یہ دو انتہائیں ہیں, ایک حق کی طرف جاتا ہے, ایک باطل کی طرف جاتا ہے. ہمیں اسی کام کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ آپ کو پیدا کر دیا گیا ہے. اللہ نے شعور بخش دیا تمہیں, اور شعور بخشنے کے ساتھ اللہ تمہیں دیتا بھی ہے, اللہ تم سے لیتا بھی ہے. اور اللہ نے تمہیں امتحان کے لیے, یہ دنیا دارالامتحان ہے, اس امتحان میں سے ان چند لمحات چند گھڑیوں میں سے اگر ہم پاس ہو جائیں گے تو پھر ابدی جنتوں کے وعدے ہیں ہمارے ساتھ. اگر ہم دنیا سے جی لگا بیٹھیں گے, فرعون نے دنیا سے جی لگایا تھا, وہ تباہ ہو گیا, ایک بھی سپاہی نہیں نکلا اس کے مقابلے میں, اور وہ اپنے لشکروں سمیت جو ہے وہ غرق ہو گیا. اور جو وہ دوسرے ہیں اللہ کا نام لینے والے, اللہ کے نام لینے والے جو ہیں, وہ مزدوریاں کرتے ہوئے بادشاہ جو ہے وہ بن جاتے ہیں, اور وہ دنیا میں بھی عزتیں پاتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتوں کے وعدے کر رکھے ہیں. اور اللہ جو ہے وہ اپنے وعدوں کے خلاف جو ہے وہ نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اللہم اغفر لنا وارحمنا. اللہم اغفر لنا وارحمنا. اللہم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. آمین یا رب اللہ. جزاک اللہ خیر.